नई सोच। बताया कि इन दो मियाँ बीवी की लड़ाई हुई थी और उसकी माँ के कहने पे वो अपनी बीवी को मनाने के लिए लाहौर लाया हुआ था। तो अगर कोई खदशा है कि इनकी आपस में कोई लड़ाई थी, ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, वो लाहौर आए, वो लाहौर में रहते हैं, उनके कुछ अजीज हैं उनके पास, वो क़याम पजीर थे और वहाँ से उन्होंने लाहौर ज़ू देखा। एक रिक्शा था बड़े वाला जिसके अंदर 6 फैमिली मेंबर्स थे। ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उन फैमिली मेंबर्स में ये सिर्फ बहन भाई नहीं थे, कजन्स थे, और ये जो मियाँ बीवी हैं ये भी आपस में कजन्स थे। तो ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रज्यूम कि 6 डिफरेंट कजन्स मिलके इस किस्म का कोई चीज़ प्लान करेंगे। मतलब देयर आर मैनी अदर ईजियर वे टू गेट थिंग्स डन। सो पहले आई वांट टू ले दीज रूमर्स टू रेस्ट। हुआ ये कि जिस जगह पर ये गए वहाँ पे तामीराती काम हो रहा था। जब हमारी इंक्वायरी कमेटी पहुंची तब तक भी किसी किस्म की पार्टीशन, सेपरेशन, कोई ग्रीन कपड़ा या कोई अपना मेटल की शीट वहाँ पे नहीं थी जो वहाँ पे लोगों को आने से रोकती। दूसरी बात ये कि वहाँ पर खुदाई हुई थी, मगर वहाँ पे रिक्शे भी खड़े थे उस वक्त भी जब हम गए हैं रात को 1 बजे, और वैगनें भी पार्क हो रही। और जब हमने इस फैमिली को इंटरव्यू किया तो पता लगा कि जब इन्होंने भी अपना रिक्शा पार्क किया तो इनको एक टोकन दिया गया पार्किंग का। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने की। बजाय इसके कि वो एरिया कॉर्डन ऑफ होता, इन्होंने पार्किंग का टिकट लिया। ये फिर दाता साहब हाजिरी के लिए गए। जब ये मियाँ बीवी वापस आए तो जो एक मैन होल जिसको जो अंडर इन्होंने किया ये था कि चूंकि पार्किंग बनानी है उस जमीन को थोड़ा ऊंचा होना था, तो मैन होल्स को भी ये ऊंचा कर रहे थे। उस मैन होल को जमीन से तकरीबन 8 इंच ऊपर तक इन्होंने कर दिया था ईंटों से, मगर मैन होल खुला था। और ये वाहिद मैन होल नहीं था, इसके अलावा वहां पे 3-4 और थे जो हमने देखे जो खुले हुए थे, और हमारे आने की वजह से उन्होंने बाद में शीट्स डाली हुई थी। और ये वहां पे खड़े हुए। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये एग्जैक्ट लोकेशन मैडम जो हमारा ड्रेन है, वो जो सीवरेज दाता साहब के बिल्कुल ऑपोजिट भाटी दरवाजे के साथ हमारा वहां पे एक सीवरेज का वो पंपिंग स्टेशन है, उसके बिल्कुल साथ है ये जगह। अच्छा, इसके ऊपर हुआ ये कि जब रिक्शा इसने पार्क की, जहां पे पार्क था, ये तो अब चढ़ने लाए थे, उस रिक्शे के ऊपर ये जो बेटी है, ये सादिया 24 साल की, इसके हाथ में इसकी 10 महीने की बच्ची थी, वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसका कजन आगे था। जिस तरह नेचुरली बात है, कजन थोड़ा सा पीछे रिक्शे से उतरे नहीं, जब ये दोबारा चढ़ने लगे हैं वापस। ठीक। वो कजन जिस तरह आमतौर पर रश में होता है, वो कजन ने एक कदम पीछे लिया, इसने भी बचने के लिए एक कदम पीछे लिया, पीछे गटर था, ये गिर गई। ये तो स्टोरी है। मगर अगर आप उस गटर को वहां खड़े होकर देखें जहां से वो गिरी है, जो मैंने देखा, तो आप पीछे देखते हैं ना, अंधेरे में, अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी, तो आप नोट करते हैं कि वो गटर को इतना एलिवेट किया हुआ है कि वो बिल्कुल मॉक करता है फुटपाथ को। तो मेरी राय है हमारी कि हो सकता है उसने उसको कंफ्यूज किया हो कि फुटपाथ है। तो वो बच्ची, ये जो सादिया है, अपनी बच्ची समेत उसके अंदर गिरी, और गिरते वक्त प्रॉबेबली उसके सर पे चोट भी आई, क्योंकि जब हमने उसकी तस्वीर देखी है, मगर वो तो ऑटोप्सी बताएगी। आवाज किसी ने नहीं सुनी गिरते वक्त। उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं, रश आवर से, मैंने तस्वीर देखी थी, उसके यहाँ पे खून था। 2 वजूहात हो सकती हैं, रश आवर से, ट्रैफिक में उस बेचारी की आवाज ना आई, या हो सकता है हेड इंजरी वजह से वो ममिफाई होगी हो, वो बोल ना सकती। वो बच्ची गिरी। उसके बाद इन्होंने वो जो बंदा था, जो शौहर है उस बच्ची का, उसको मैंने बड़ा थॉरली एग्जामिन किया है, उसका गुलाम मुर्तजा। वो जब मुझसे भी मिला तो वो मम था, जाहिर है उसको एक इस तरह का सदमा आया था। उसने कहा कि जी मैंने शोर किया कि कोई बंदा 1122 को कॉल करे, किसी ने कॉल नहीं किया, उसने खुद कॉल मिलाई, फिर जो मुझे बताया गया। उसकी कॉल का जो टाइम्स हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी आईजी स्पेशल ब्रांच के पास। मैंने सुनी थी, रिकॉर्डिंग अली ने भेजी थी, उसमें तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं हस्बैंड हूँ, उसने कहा एक औरत गिर गई है। हाँ, उसने मुझे कहा कि मैंने भी कॉल की, मैंने सुना है, लेकिन वो हस्बैंड की कॉल नहीं थी। उसने कहा एक औरत गिर गई है। अच्छा, इस जो कॉल है उससे उनका जो पहली गाड़ी आई उसका टाइम 7 मिनट का है, वो एम्बुलेंस। हमने जब इनको टटोला तो पता लगा 1122 के पास 3 तरह की गाड़ियां हैं। एक एम्बुलेंस है जो इनका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स है, जो हर जगह लॉन्च कर देते हैं। एक वाटर इवैक्यूएशन वैन है जो जहां जानी होती है, और एक फायर इंजन है।
ان کی جو وین تھی, جو ایمبولینس کی وین تھی, وہ قریب کھڑی تھی, وہ فوراً 7 منٹ کا تقریباً وقفہ ہے, 4 وہ پہنچ گئی. جو دوسری منٹ تھی اس کو ٹائم لگا, اس کے ایگزیکٹ ٹائمز ایڈیشنل آئی جی کے پاس ہیں, اس کو تقریباً 11-12 منٹ. اچھا جب وہ والی کو 11 منٹ لگے, جو واٹر ایویکویشن ہے جس نے نکالنا تھا, اچھا وہ بندے گئے, پہلے انہوں نے بغیر ڈریس کے, جو پروٹوکولز ہوتے ہیں, ایک بندہ سیڑھی لگا کے اندر گیا اور اس کو ظاہر نظر نہیں آنا تھا. میں اس سٹوری کے اینڈ پہ تھوڑی سی ڈسکرپشن اس سیوریج کی بھی دوں گا. وہ پھر اوپر واپس آیا, اس نے پھر اپنا پروٹیکٹو گیئر باندھا اور پھر وہ اندر گیا. اس کو پھر بھی نہیں پتا لگا کہ وہ اندر ہے یا نہیں, اس کو نظر نہیں آیا. اس دوران 1122 کے کسی بندے نے, ناٹ پوائنٹڈ آؤٹ بائی اینی ون, میں نے کنفرنٹ کروایا مگر انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا, صرف اتنی بات کی کہ کیا واقعی گری تھی, یہ بات اس نے کی. اور اس کے بعد جو شوہر ہے اس کا بیان ہے کہ ایک بندے نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ تم مذاق کر رہے ہو یا گری بھی ہے یا نہیں ہے. یہاں سے اس کے علاوہ ہمیں کوئی شہادت نہیں ملی کہ کس نے کوئی الزام لگایا ہو. میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ میڈیا اس وقت تک تھا اور لوگ تھے, یہیں سے وہ بات جو تھی وہ ریومر بن کے نکلی, اور آئی تھنک وی could have exercised more caution going public with these things. اس کے بعد ان کی دوسری ٹیم بھی آئی. یہ جو اس جگہ پر یہ بچی گری ہے, اس سے لے کے جہاں پہ آؤٹ فال روڈ کے پمپنگ سٹیشن سے ان کی لاش برآمد ہوئی ہے, یہ تقریباً سے 2 سے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یعنی آپ ادھر سے یہ سیوریج چلتا ہے اور یہ سیوریج داتا دربار پیچھے منی روڈ کی طرف سے ہوتا ہوا وہ ڈسپوزل اسٹیشن پہ رفو اسٹریٹ سے آگے جاتا ہے. تو وہاں پر یہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں کیونکہ پہلی جالی وہاں تھی. عورت کی لاش جو ہے وہ کل برآمد ہو گئی تھی, جو بچی ہے اس کی لاش ہمارے آنے سے ابھی کوئی 1.5-2 گھنٹہ پہلے برآمد ہوئی ہے. اچھا یہ جو سیوریج ہے میڈم, یہ جو سیوریج ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے. یہ ڈارک کنسٹرکشن ہے, یہ اینٹوں کے اوپر ہے, اور یہ اتنا اونچا ہے کہ آدمی 7-8 فٹ کا بھی کھڑا ہو سکتا ہے. پانی کا بہاؤ وقت کے ساتھ بدلتا ہے. جب پیک آورز ہوتے ہیں تو پانی کا گش زیادہ ہوتا ہے اور وہ 5-6 فٹ تک آ جاتا ہے, دوسرے ٹائم پہ یہ 1-1.5 فٹ تک رہ جاتا ہے. پانی کا اصول یہ ہے کہ جب اس کا گش زیادہ ہوگا, ایک فیکٹر سے اگر اس کی سپیڈ زیادہ ہوگی تو 6 فیکٹر سے اس کی لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی بڑھ جائے گی. یہ سائنس ہے. عورت جو ہے وہ رات کو ریکور ہو گئی تھی, بچی صبح ریکور ہوئی. اچھا وہ جو بندے تھے اس کو پھر پولیس نے اور ایڈمنسٹریشن نے ان کو جو طبی تھانے لے گئے. یہ ساری فیملی کو ہم نے طبی تھانے میں جا کے انٹرویو کیا. ان کے کزن کا بیان لیے جس نے وہ پارکنگ کا ٹکٹ لیا تھا, ہم نے بیٹی کے باپ کا بیان لیا, ہم نے اس کے شوہر کا بیان لیا, ان ساری فیملی کا بیان لیا, اور اس میں کسی قسم کی ایسی چیز ہمیں نہیں نظر آئی, خدا نہ خواستہ کہ کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز. مگر یہ بات بلیٹنٹلی کلیئر ہے کہ یہ ایبسولوٹ نیگلیجنس تھی. اب میڈم میں اس نیگلیجنس کی ریزنز کے اوپر آتا ہوں. میرے حساب سے آپ اس کو لاک کر دیں گے پلیز, بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے. جی میڈم, جو نیگلیجنس ہے اس کی بھی کوئی ریزن ہوتی ہے نا. ایک نیگلیجنس ہے جو صرف نیگلیجنس ہے, ایک نیگلیجنس ہے جس کے بارے میں میری یہ آیا کہ ہو سکتا ہے نچلے لیول پہ کوئی انٹرسٹ ایسا ہو. وہ کیوں؟ یہاں پہ پہلے بھی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ان سے پارکنگ کا ٹکٹ لیا جاتا ہے. جب اگر یہ ادھر کارڈن آف کر دیتے تو گاڑیاں اور پارکنگ کا پروسیس بند ہو جاتا اور ٹکٹ کی انکم بھی بند ہوتی. تو یہ ہو سکتا ہے, ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو زیادہ ڈیپلی پروو کرنا چاہیے کہ ابھی تک پارکنگ کیوں کنٹینیو کر رہی تھی, اس کا ٹکٹ کیوں کر رہا تھا. اگر وہ پارکنگ کنٹینیو نہ کرتی تو یہ کارڈن آف کرنے والا معاملہ شاید ہوتا. ہم پھر بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جو لوگ سائٹ پہ ہیں, چاہے وہ کنسلٹنٹ کے ہیں, چاہے وہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کے ہیں, اور چاہے وہ جو انجینئرز کانٹریکٹرز کے ہیں, ان کو اس کے اوپر پینلائز کرنا چاہیے. یہ گریو. اچھا بات یہاں میڈم ختم نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. سیکٹری CNW کی ٹیکنیکل ٹیم نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اس کا, وہ میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, ہم سب ٹیکنیکل نہیں تھے, کہ اس کو بہتر مینج کیا جا سکتا تھا. ٹریفک موبیلٹی کو بھی تو شاید یہ حادثہ اوائڈ ہو سکتا تھا. دوسری بات میڈم, جب ہم گئے اس وقت بھی یا تو کہیں کنات لگی ہوئی نہیں تھی, اور اگر کہیں لگی ہوئی تھی تو بسات جگہ کے اوپر کھدائی اس کنات سے 7-8 فٹ آگے آئی ہوئی تھی. اور بلکہ ایک جگہ پہ داتا صاحب کی انٹری کے اوپر وہ انہوں نے اس کا کام کیا ہوا تھا, لوہے کے سریے لگائے ہوئے تھے
اور وہ کھلی تھی. وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اللہ کے بندو اس کو بند کراؤ, اگر کوئی اس پہ گرے گا تو وہ تھوڑا سا بھی گرے گا ختم ہو جائے گا. تو ہماری ایک تو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ ہم ایک یہ بھی بتائیں کہ جو سائٹ تھی وہاں پہ کام ہو رہا تھا اس وقت یا نہیں ہو رہا تھا؟ میڈم جب ہم گئے ہیں اس وقت کوئی کام ہمیں زیادہ جب ہوتا وہ آپ نہیں گئے, جب وہ عورت گری تو میڈم میرا نہیں خیال اس وقت شام کو 7 بجے کمیں کوئی, کیونکہ ادھر کوئی سب سے مشینری پہلے وہاں کام علی نہیں آپ کر رہی, پہنچے, کون کام نہیں پہنچا کر رہی. 1122 سے ذرا جو بھی گیا تھا وہ اس وقت پتا کرے وہاں کام ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا, وچ مینس کہ اگر کام ہو رہا تھا تو ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے, اگر کام نہیں ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے کام ختم کر کے جا چکے ہوئے تھے اور انہوں نے اس جگہ کو کارڈن آف نہیں کیا ہوا تھا. تو میڈم میں اگر آپ ہم سے پوچھیں, ایک تو ہم کر کے بتائیں مجھے. جی پارکنگ کے ایشو پہ ہمیں زیادہ ڈیپلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ہمیں اس پروٹوکول کو, ایس او پی کو پھیلانا چاہیے اور انشور کرنا چاہیے تمام ایجنسیز کو کہ جہاں اس طرح کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, میں ریکمینڈ کروں گا کہ صرف یہ ہری چادر والی بات نہیں ہے جو یہ لگاتے ہیں, جس طرح وہ میٹیلک شیٹس لگتی ہیں, پرفوریٹڈ شیٹس جن کو کہتے ہیں, وہ لگنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ, اگر وہاں روشنی ہوتی تو شاید یہ بچی نہ گرتی. وہاں پہ کوئی ایلومینیشن نہیں تھی کسی قسم کی. جب ہم گئے ہیں اس وقت بھی ایک سائڈ پہ انہوں نے بتی جلائی ہوئی تھی, اس کے بعد کچھ نہیں تھا. سیوریج میڈم یہ سال میں 2 دفعہ کلیئر ہوتا ہے, پچھلے 3 سال سے سال میں 2 دفعہ میں اس ڈرین پہ خود بھی جاتا ہوں. اس کے کلین ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ لاش کی موبیلٹی تھی. یہ ایسا نہیں ہوا کہ بچی کی لاش کہیں پھنس گئی تھی, مگر ایک نیچرل اصول ہے جہاں پہ پانی میانڈر کرتا ہے تو فارورڈ گریویٹیشن کی وجہ سے, سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے چیز اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. کل ہماری یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب واٹر یوزیج کا چینج ہوگا تو بچی کی لاش بھی اگر کسی میانڈر میں ٹریپ ہے تو نکل آئے گی, اور وہ ہمارے پریڈکشن کے مطابق نکل آئی ہے, جس کا مطلب ہے کہ سیوریج ادروائز کھلا تھا. بٹ ایک اور چیز میڈم, جو ہم گٹر کا ڈھکن ڈیزائن کرتے ہیں, نیچرلی نیسپاک والے اور سارے انجینئرز بیٹھے ہیں, ہم ان کے اوپر 1-1 انچ کا سوراخ رکھتے تھے, کیونکہ ان سیوریجز کے اندر امونیا, ان کے اندر کاربائڈز, کاربن مونو آکسائڈ اور میتھین اکٹھے ہوتے ہیں جو ڈیڈلی ہیں. اگر کوئی گرے تو شاید اس کو اتنا ٹائم نہیں ملتا, وہ سفوکیٹ بھی ہوتا ہے. کاز آف ڈیتھ تو ٹاپسی بتائے گی کیا ہے. تو کل ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ گٹر کا ڈھکن بھی ہر جگہ لگائیں, یہ بھی لگائیں, اور وہ یہ پولوشن ایویکویشن چمنی ہوتی ہیں پرانی بلڈنگز میں ہم نے دیکھی ہوں گی, جو تھوڑا اوپر جاتی ہیں 10-15 فٹ پہ مختلف سیوریج لائنز پہ, اور اس کو ایویکویٹ کرتی ہیں. اور یہ صرف اس کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ گیس ایویکویشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے انسیڈنٹس رپورٹ ہو چکے ہیں پنجاب میں کہ سڑک پھٹ گئی, وہ سیوریج پھٹ گیا. The fact that it exploded is the expansion of the gas. تو میڈم یہ ہماری ریکمنڈیشن ہے, جو میں آپ آخر میں میڈم میں اس کو ڈیلینیٹ کر دیتا ہوں جو ہماری ریکمنڈیشنز ہیں. ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ دو کانٹریکٹر, سپروائزنگ کنسلٹنٹ ایز ویل ایز ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز, یہ سب اس میں گریو نیگلیجنس میں ہیں. کانٹریکٹر, سپروائزنگ کنسلٹنٹ اینڈ ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز, ان کے تینوں کے ریلیونٹ آفیسرز جو سائٹ پہ تھے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں اپنی رپورٹ میں. دوسرا میڈم ہم نے یہ کہا ہے, آپ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کیوں کہہ رہے ہیں, ایل ڈی اے کا ہے؟ جی ٹیپا میڈم, جی ایل ڈی اے کے 2 یونٹ ہیں, ایک بار جی. اور اس کے بعد میڈم اور جو سپروائزر کنسلٹنٹ ہے وہ کس کا تھا؟ یہ نیسپاک کا ہے میڈم, اور ایک باسا کے صاحب ہیں جن کا وہ اسٹیشن بھی تھا وہاں پہ. اچھا میڈم, اس کے بعد ہماری یہ رائے ہے کہ یہ پارکنگ اسٹیشن والے ایشو کو ضرور ہونا چاہیے, اور یہ ممانعت ہونی چاہیے کہ جب اس طرح کے پارکنگ سٹینڈز ہیں جو ان کے ٹھیکے ہیں کینسل کیے جائیں. انلیگل پارکنگ ٹکٹ, ادھر پارکنگ الاؤ ہی نہیں ہونی چاہیے جب جیسا یہاں پہ کام ہو رہا ہے. اس کے بعد میڈم ہمارا یہ خیال ہے کہ جو یہ لوگ ہیں, یہ 3-4 لوگ اور جو اس پارکنگ کی میں پائے جاتے ہیں, ان کے خلاف کرمنل بھی, اور جو کانٹریکٹ کلوزز ہیں کانٹریکٹر کے ساتھ, ان کے تحت ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اور میڈم ہمارا ایک اور بھی خیال ہے کہ ریسکیو 1122 جو ہے وہ اس جگہ سے گیا جہاں سے وہ بچی گری تھی. اگر یہ 4-5 اگلوں کو بھی فوراً کھولتے تو چانسز بڑھ جاتے. دس از پرہیپس نیو ٹریننگ نیڈ دیٹ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ. وہ ہمیں ٹریننگ گیپ کو ایڈریس کرنا چاہیے, یا کوئی ایسا طریقہ جس سے, کیونکہ وہ ایک فکرے سے کہ گری بھی ہے یا نہیں. مجھے لگا یہ, اور ہم سب کو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو ڈیپتھ ہے اور وڈتھ ہے اس چینل کی, 1122 کو اس کا ادراک ہی نہیں تھا, ورنہ یہ سوال ہی نہ ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے میپس ان کے پاس اویلیبل ہونے چاہیے کہ جی یہاں پہ جو سیوریج ہے اس کی یہ ڈیپتھ ہے,
اس نے فلان جگہ نکلنا ہے, اس میں بندہ ٹریپ ہو سکتا ہے نہیں, یہ سوال ہی اور یہ کنفیوژن جس نے اس نے ساری ایکٹیویٹی کے اندر سپینر پھینکا وہ ہم ایوائڈ کر سکتے تھے اگر ہم یہ کرتے. تو دوسرا آخری بات یہ, ہم نے ڈی جی ایل ڈی اے کو کل بھی وہاں کہا تھا, لاہور میں میڈم اس وقت ریلوے اسٹیشن پہ کام ہو رہا ہے, ہمارے ہاں وہ نیلا گنبد میں کام ہو رہا ہے, ناصر باغ میں ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ایک دن کے اندر اندر لکھ کے ہمیں رپورٹ دیں آپ نے کیا کیا میجرز لیے ہیں وہاں پہ, اور پھر میری ریکویسٹ ہوگی کہ پورے پنجاب میں بھی سب کو کہا جائے کہ اپنی اپنی جو اس طرح کی سائٹس ہیں ان کو خود وزٹ کریں, اور کوئی ایس او پیز ایسے بنائے جائیں کہ اس طرح کی سپرویژن ہماری بہتر ہو سکے. میڈم دیٹس آل. میڈم اگر ہماری کمیٹی میں کوئی رسپانسبلٹی فریم کی ہے وہ 3 لوگوں پہ کی. میڈم ہم نے جو ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ تھا 24 گھنٹے, یہ ایک رسپانسبلٹی ہے, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارکنگ والا اور لائٹنگ والا ایشو ہے اس پہ ڈیپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اچھا ہم نے کوشش کی کہ ان لڑکوں کو پکڑیں جو پارکنگ ٹکٹ لے رہے تھے, وہ پولیس والے ان کو پکڑ نہیں سکے مگر وہ پکڑ رہے ہیں, کیونکہ ان سے پتہ لگے گا. وہ ٹکٹ کی کاپی ایک میں نے جو پارکنگ ایشو ہو رہا تھا وہ میں نے پکڑ لی ہے, میں نے اپنے طور پہ 1-2 بندوں کو بھیجا کہ وہاں پہ گاڑی پارک کر کے ٹکٹ لے کے آؤ, اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں وی ہیو ٹو ریچ دوز. کون ہے؟ نو آئیڈیا میڈم, اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس وقت سبھی ڈس اون کر رہے ہیں کہ کیونکہ کوئی مانتا نہیں ہے کہ پارکنگ, کیونکہ اگر وہاں پارکنگ دیکھیں the only thing apart from negligence جو موٹیویٹ کر سکتی تھی not to cordon off an area and still keep using it as a parking was the money that they were receiving for the ticket. So that needs to be investigated and we need to circulate these instructions کہ ان کنسٹرکشن سائٹس کے ساتھ آپ پارکنگ ایریناز نہ بنائیں. یہ پوائنٹ ہے. اور کسی نے ایڈ کرنا ہے ہمارے بھائی جو تھے صاحب تو جی یہی ہے. میں آنیسٹلی میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. میں بھکر گئی ہوئی تھی, ایک منٹ جس طرح میں نے گزارا ہے یہ میں آپ کو. ابھی سیکرٹری ہاؤسنگ نے کہا کہ 500 ارب روپے کا کام ہو رہا ہے. بالکل 500 ارب روپے کا پورے پنجاب میں, شاید اس سے زیادہ کا ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. سڑکیں بن رہی ہیں, بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے, سڑکوں کو کھلا کیا جا رہا ہے, سیویج ڈرینیج بہتر ہو رہی ہے. لیکن یہ سب کام چاہے وہ 500 ارب کا کام ہو, 700 کا ہو, 1000 ارب کا ہو, یہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے, لوگوں کی آسانی کے لیے ہو رہا ہے, ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے, ان کے لیونگ جو انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہو رہا ہے. یہ ان کو مارنے کے لیے نہیں ہو رہا. اور دنیا بھر میں یا تو ہو کہ کوئی ریموٹ سا ایریا ہو, کوئی لاہور کا یا کسی اور شہر کا, ریموٹ شہر کا کوئی ریموٹ سا ایریا ہو, تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کا زیادہ آمد و رفت نہیں ہے اور وہاں پر ڈچ کھلا رہ گیا ہے یا مین ہول کھلا رہ گیا. یہ لاہور کا سب سے زیادہ جو جہاں پر سب سے زیادہ فٹ فال ہوتی ہے, داتا صاحب کے آس پاس صرف لاہور کے نہیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. اتنا پرائم ایریا جہاں پہ اتنی زیادہ آمد و رفت ہے, وہ جگہ وہاں کنسٹرکشن سائٹ ہے, اور وہاں پہ کتنی بڑی کرمنل نیگلیجنس ہوئی کہ وہاں کام بھی نہیں ہو رہا, اور کام بند کر کے جو ورکرز ہیں یا کانٹریکٹرز ہیں یا جو بھی ہے وہ جا چکے ہیں, اور اس کے بعد کسی کو پرواہ نہیں کہ وہاں پر کوئی ڈچ کھلا رہ گیا ہے, کوئی مین ہول کھلا رہ گیا ہے, کچھ کھلا رہ گیا, کسی کو پرواہ نہیں ہے وہاں پر. اور اے سی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی وہاں پر گئے ہی نہیں, انہوں نے دیکھا ہی نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب آپ پھر کس چیز کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں. دنیا بھر میں جہاں پر کنسٹرکشن سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے سیفٹی میجرز پورے لیے جاتے ہیں, اور آپ کا کام ہے وہاں جہاں کے وزٹ کر کے دیکھنا کہ وہاں پر سیفٹی میجرز پورے لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے. وہ کوئی غیر آباد علاقہ نہیں ہے, وہ لاہور کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ فٹ فال ہے لوگوں کی, جہاں پہ دنیا سے لوگ وہ زیارت کے لیے آتے ہیں اس جگہ پہ. آپ کو پتہ ہی نہیں. اور اے سی ایس صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے, ایک تو وہاں پہ پارکنگ ہونی نہیں چاہیے. پارکنگ وہاں پہ تھی, وہاں پہ لوگ کوئی چارج کر رہے تھے, کون پارکنگ کو دیکھ رہا تھا وہ ایک الگ بات. بات یہاں پہ پارکنگ کی نہیں ہو رہی. پارکنگ ہو یا نہ وہ کورڈ کیوں نہیں تھا. پارکنگ تو بعد کا ایشو, اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, لیکن وہ کورڈ کیوں نہیں تھا. اس کا ایشو ایک ہی ہے کہ کھلا چھوڑ دیا, کسی کو پرواہ نہیں تھی. اور نہ صرف یہ کہ کھلا چھوڑ دیا,
بلکہ مجھے پتہ لگا ہے کہ سائٹ پہ پینافلیکسز لگے ہوئے ہیں, بینرز لگے ہوئے ہیں کہ آگے کنسٹرکشن کا کام ہے. تو ڈی جی ایل ڈی اے صرف اتنا لگا دینا کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, احتیاط کیجیے. جب وہاں پر لائٹ ہی نہیں, وہاں پہ روشنی نہیں, وہاں پہ کوئی بلب نہیں جل رہا, تو کون پڑھے گا کھڑا ہو کے کہ وہاں پر کام ہو رہا ہے؟ اور پہلے کھڑا ہو کے پڑھے گا, اندھیرے میں لائٹ موبائل کی جلائے گا, اس کو سامنے رکھ کے پڑھے گا کہ یہاں کام ہو رہا ہے. اور کتنے لوگ جو ہیں وہ لٹریٹ ہیں, کتنے لوگ ہیں جو وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ خاتون جو بیچاری گری ہے, اول تو وہاں لائٹ نہیں تھی, وہ پڑھ نہیں سکتی تھی. وہ پڑھ بھی سکتی ہو تو وہ پڑھے گی کیسے؟ رک رک کے کون پڑھتا ہے کہ پینافلیکسس پہ کیا لکھا ہو؟ آپ نے مجھے کہا کہ اس کے اندر جو کانٹریکٹر ہے وہ قصوروار ہے. بالکل ہے. سپروائزر کنسلٹنٹ قصوروار ہے نیسپاک کا. بالکل ہے. ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ٹیپا ہے, ایل ڈی اے ہے. بالکل ہے, وہ قصوروار ہے. لیکن فرینکلی کمشنر لاہور آپ کا, ڈی سی لاہور آپ کا, اسسٹنٹ کمشنر آپ کا, واسا کا, ایل ڈی اے کا اتنا ہی قصور ہے جتنا کسی اور کا قصور. مین جگہ پہ کوئی پرائم ایریا شہر کا, وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ایمپلی سیکیور کیا ہوا ہے عام عوام کے لیے کہ نہیں کیا گیا. اور وہاں پہ پارکنگ ہے, کسی نے بنا لی ہے اور وہ پیسے لے رہا ہے, آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. ٹریفک پولیس کدھر ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ کدھر ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ یہاں پر کوئی کھڑا ہو کے پیسے لے رہا ہے پارکنگ کے, تو ہم چیک تو کریں کہ وہ لیگل ہے انلیگل ہے, کیا کر رہے ہیں. یہ باقی سب باتیں بے معنی ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ اس سائٹ کو سیکیور نہیں کیا گیا لوگوں کے لیے. اور کام ہو رہا ہو تو سمجھ آتی ہے کہ کام ہو رہا ہے. بھائی کام بند کر کے جا چکے ہیں اور اس کو لوگوں کے مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے. چیف سیکرٹری صاحب, آج آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ اس معاملے پہ میں اتنی سختی کیوں کرتی ہوں. پنجاب میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی میری میٹنگز ہوتی ہیں, ہر چیز پہ میرا سٹریس ہوتا ہے ہر میٹنگ کے اندر کہ کوئی مین ہول کھلا نہ رہے. کیونکہ مین ہول میں کبھی امیر گر کے نہیں مرتا, ہمیشہ غریب لوگ, سڑک پہ چلنے والے لوگ گر کے مرتے ہیں. اور میں, پلیز الاؤ می ٹو سے, اگر وہ میری بیٹی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بیٹی ہوتی, میں آپ سے پوچھتی پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا یا نہ ہل کے رہ جاتا. جنہوں نے اس جگہ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے ان کے اپنے گھر میں بچے نہیں. اتنی بڑی مجرمانہ غفلت, مجرمانہ کہنا بھی اس کو چھوٹی بات ہے. اور اس کے بعد ایک اچانک سے ایک بات شروع ہو گئی کہ بھئی وہ جگہ بہت چھوٹی ہے, وہاں سے کسی کا پاؤں نہیں گزر سکتا, تو باڈی کیسے گزرے گی. اس نے کنفیوژن پھیلائی. اور پھر بجائے اس کے کہ ہم فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے, ان کو کہتے, ان کو ہیلپ کرتے, ہم ان کو چور ڈاکو مرڈرر بنا کے تھانے میں لے گئے پوچھ گچھ کرنے کے لیے, انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. کہ والد صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. تعلقات ٹھیک کرنے نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مین ہول کھلا تھا اس میں نہ گرتی, وہ گر گئی ہوئی تھی وہاں پر. تعلقات جیسے بھی تھے ان دونوں میاں بیوی کے آپس میں, اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. وہ آپ کے پاس تعلقات خراب ہونے کی شکایت لے کے نہیں آئے, وہ آپ کے پاس مین ہول میں گرنے کی شکایت لے کے آئے تھے. اینڈ ایوری تھنگ آئی ہیو بین سیئنگ, جہاں پر میں خود جو ورچوئل دورے کر کے ڈسٹرکٹس کے, اور میں کسی ایک کبھی کسی چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ کرتی, اس چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ کرتی ہوں جہاں پہ کھلے مین ہول میں بچہ گر جائے. اس دن مجھے شاید فیصل آباد کی ویڈیو تھی, مجھے اتنا اچھا لگا, کل کی ویڈیو تھی کہ کوئی مین ہول تھا کھلا, وہ بھی کنسٹرکشن سائٹ تھی. تو وہاں پہ ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار دور کھڑا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ مین ہول کھلا ہے, وہ فوراً آیا اور اس نے اس کو ارد گرد سیکیور کیا, اور جب تک اس نے اس کو بند نہیں کرا لیا وہ اس کے اوپر پیرا دیتا رہا تاکہ کوئی گر نہ جائے. سڑک تھی. اور یہاں پر لاہور کوئی راجن پور یا کوئی لیا بھکر کی بات نہیں ہو رہی جہاں پہ دور دراز کے علاقوں میں کوئی جاتا ہے. لاہور سیف سٹی. اور کتنا ٹائم لگتا ہے یہ دیکھنے میں کہ سیف سٹی کے کیمرے میں دیکھنے کے لیے, سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ گری ہے یا نہیں گری. میں نے کال کی اسی وقت رات کو سیف سٹی کے ہیڈ کو, ایسن کو میں نے کال کی, اور ایسن نے کہا کہ میں خود جا کے ابھی میڈم دیکھتا ہوں. اور ایسن کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا, میری کال سے ایسن کو پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی پرابلم ہے. ایسن خود گیا وہاں پر, جا کے انہوں نے خود میرے سامنے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی, اور انہوں نے کہا کہ میڈم لگتا نہیں ہے کہ کوئی اور چیز ہوئی ہے, لگتا ہے کہ وہ جینوئنلی ڈچ میں گری ہے. کیونکہ 7:30 تک کی فوٹیج آپ کے پاس ہے,
اور اس کے 2 منٹ بعد جو ہے وہ 1122 کو کال جاتی ہے. تو 2 منٹ کے اندر کوئی مار کے نہیں پھینک سکتا کسی کو. 2 منٹ کے اندر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی نااہلی اور نالائکی اور غفلت کی وجہ سے کوئی گر کے اپنی اس کی نہ صرف اس کی جان گئی, اس کی 10 ماہ کی بچی کی بھی جان گئی. آپ لوگوں کو دیکھ کے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اور ایک ایک جگہ کے لیے 10 ادارے ہیں, لیکن رسپانسبل کوئی بھی نہیں. سی ایم بار بار ایک بات کہہ رہی, بار بار سٹریس کہہ رہی, کسی وجہ سے کر رہی ہے نا. یہ ہوتا ہے پھر اگر سٹریس نہ ہو. اور یہ پنجاب ہے, یہاں ایک ایک جان قیمتی ہے, انسان کی نہیں جانور کی بھی جان قیمتی ہے. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی گر جائے, مر جائے, کسی کو پرواہ نہ ہو. یہاں پہ میں بھی جواب دوں, یہاں پہ آپ بھی جواب دیں. اور اس کو بالکل ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے واقعہ ہی نہیں ہوا. ہر سطح پہ, ہر لیول پہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی, بلکہ کرمنل ایپتھی ہوئی. ایک تو وہ عورت گر گئی, پہلے کہا گیا وہ گری نہیں ہے, وہاں سے گزر ہی نہیں سکتی, وہ گزر کے 3 کلومیٹر آگے تک پہنچ گئی اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گری نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کے تھانے لے گئے, بجائے اس کے کہ اس کے ہسبینڈ کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہ ہلو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو پکڑ کے تھانے لے گئے اور کہہ دیا کہ اس کے آپس کے تعلقات خراب. اور نام ازما بخاری صاحبہ کا آ رہا ہے. ازما بخاری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے, اس لیے کہ ازما بخاری کو جو انفارمیشن ہمیں بھی مل رہی تھی, آپ سب کو مل رہی تھی, وہی انفارمیشن ازما بخاری کو بھی مل رہی تھی. اور آپ لوگوں نے بالکل اتنے سرٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کی کہ جیسے ہوا ہی یہی ہے. میں احسن کے ساتھ آن لائن تھی, میں نے کہا احسن مجھے سی سی ٹی وی کی فوٹیج دیکھ کے بتاؤ وہ گری ہے یا نہیں گری. اب کیونکہ وہاں پر کنسٹرکشن سائٹ تھی, ایگزیکٹلی وہ فوٹیج مجھے نہیں ملی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر جو کیمراز تھے وہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ریموو کیے ہوئے تھے کیونکہ وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. احسن از دیٹ ٹرو؟ لیکن بالفرض وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کیمرہ نہیں, تو ہم ٹیمپرریلی بھی کوئی کیمرہ سیٹ اپ نہیں کر سکتے. میڈم ہم نے یہ کیا ہے کہ جہاں جہاں کنسٹرکشن ہو اس کو ہم ٹیمپریری سیٹ کریں. لیکن میڈم اگر آپ دیکھیں گی تو ایگزیکٹ اس لوکیشن پہ نہیں تھا, لیکن 100 میٹر دور جس کیمرے سے ہم نے 7:30 تک آپ کو کی وہ دیٹ از لائک 200 میٹرز فرام دیٹ پلیس. وہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اگر آپ نے ٹیمپرری اگر آپ نے کیمراز لگائے ہوتے تو ہمیں یہ مشکل نہ آتی, 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا وہ گری ہے یا نہیں گری. میڈم اس کے کیمرے لگے تھے, تاروں کا سسٹم اب انہوں نے چینج کیا, ابھی اس کو وائف اس سے لے رہے ہیں. میڈم ہم سے یہ ریکویسٹ کی کہ تاروں کے بغیر کر رہے ہیں. جس طرح میڈم ایک نئی میٹرو بننے لگی ہے گجرانوالہ میں, تو اس سے بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ جہاں جہاں کام ہو ہم وہاں پہ پہلے ٹیمپریریلی کیمرے لگا لیں تاکہ وہ معاملے وہاں پہ خراب ہو, کام ہوتا رہے. ایسا آپ کے لیے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ جہاں جہاں پنجاب پورے میں ٹیمپرریلی آپ کو اتارنا پڑتا ہے کیمرہ یا ریموو کرنا پڑتا ہے یا اس کی وائرنگ شفٹ کرنی پڑتی ہے, پلیز وہاں پر ٹیمپرری کیمراز لگائیں, موبائل کیمراز لگائیں, کیونکہ یہاں پر جھوٹ بولنا لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ گری نہیں. شاید کسی کو پتا تھا کہ کیمراز ریموو ہوئے میں تو آرام سے یہ بات کہہ دی کہ وہ گری نہیں ہے وہاں. اور پھر آپ نے کبھی کہا کہ وہ اگلا جو ہول تھا وہ کھول لیتے, اس سے اگلا کھول لیتے تو شاید اس کی زندگی بچ جاتی. پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے وہ گری نہیں, تو وہ اگلا کھولتے کیسے, مجھے یہ بتائیں. وہ سب کو یہ سمجھ, جن کو نہیں بھی پتا تھا ان کو بھی یہ بتا دیا کہ یہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں. میں تو بڑی حیران ہوں اس قسم کی, کس طرح یہ یہاں تک بات پہنچ گئی. سب باتیں بے معنی ہیں, صرف یہ بات ہے کہ وہاں پر پریکاشنری میجرز نہیں لے گئے, وہاں پر سیفٹی میجرز نہیں لے گئے, اس جگہ کو کارڈن آف نہیں کیا گیا, اس کے اوپر کوئی ٹیمپرری کوئی کور نہیں رکھا گیا. آرام سے کام بند کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے, لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے, عوام کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے. آپ لوگوں کے سینے میں دل بھی ہے یا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا. کمشنر لاہور آپ جواب دیں مجھے, ڈی سی لاہور آپ بھی مجھے جواب دیں, ڈی جی ایل ڈی آپ مجھے جواب دیں اس بات کا, ایم ڈی واسا آپ بھی مجھے جواب دیں اس بات کا, اور بتائیں مجھے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. 10 ڈپارٹمنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے, جواب ایک کے پاس بھی نہیں ہے.
اب مجھے بتائیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں یہ ایگزیکٹ رسپانسبلٹی کس کی؟ وہاں پر سپروائزر کون ہے جس کی وہاں پر ڈیوٹی تھی اس کنسٹرکشن سائٹ پہ؟ ویسے اصولاً تو مجھے کمشنر لاہور، ڈی سی لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے کو ان کو سزا تو آپ کو ملنی چاہیے فرینکلی، اور اسپیشلی اسسٹنٹ کمشنر جو 23 سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر ایک کنسٹرکشن سائٹ ہے. یہ زاہد حسین کہاں ہیں جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے ٹیپا کا؟ کدھر ہیں؟ ان کو اریسٹ کیا آپ نے؟ کیوں نہیں اریسٹ کیا ان کو ابھی تک؟ اس سے بڑی اور کس نیگلیجنس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس میں اور مرڈر میں ویسے کوئی فرق نہیں ہے زیادہ. اصغر سندھو ہے میڈم پروجیکٹ مینیجر، دانیال سیفٹی انچارج ہے اور احمد نواز سائٹ انچارج. پروجیکٹ مینیجر کون ہے؟ اصغر سندھو. تو اس کا نام کیوں نہیں لکھا ہوا ہے یہاں اس نے ایف آئی آر پر؟ میں جو اپلیکیشن دی ہے میں وہ پڑھا. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ اے سی ایس آپ نے پروجیکٹ مینیجر کا نام کیوں نہیں لکھا؟ میڈم اس میں جتنے بندے ہمیں پریزنٹ کیے گئے ان کے ہم نے بیان دیے ہوئے ہیں. ہمارا اسٹاف ابھی بھی بیٹھا اور بھی لوگ بیان دینے کے لیے بیٹھے ہیں. تو ہم نے چونکہ آپ نے کہا تھا کہ 3 بجے تک رپورٹ لانی ہے، جتنے بیانات ہوئے تھے اس کے اوپر نہیں اس کے اوپر بیان کی کیا ضرورت ہے؟ میڈم اس لیے کہ سب سے پہلے آپ کسی پروجیکٹ پہ جاتے ہیں تو آپ پروجیکٹ مینیجر کا پوچھتے ہیں اس نا. میں جو اصل وہاں پہ موجود ہے جو 6-7 دفعہ دن میں جاتا ہے وہ زاہد نام کا آدمی ہے. اس کے پاس کوئی پلازیبل ایکسپلینیشن نہیں تھی کہ وہاں پہ سیفٹی میجرز تو پروجیکٹ مینیجر کا کیا کام ہے؟ تو اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ میڈم اس کا نام ہمارے پاس پیش نہیں ہوا تھا، اس نے بھی آ کے بیان دینا تھا، اس لیے اس کے بارے میں اس لیے ہم نے نہیں تو پھر آپ کو اس کے نام کے آگے کوشچن مارک لکھنا چاہیے نا. پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا کا نام لکھا ہوا ہے، پروجیکٹ مینیجر ہمسیلف کا نام ہی نہیں ہے جو کہ اصل انچارج ہے وہاں کا. ایف آئی آر جو ہوئی میڈم اس میں اصغر کا نام ہے، اصغر سندھو پروجیکٹ مینیجر ہے، دانیال سیفٹی انچارج ہے، احمد نواز سائٹ انچارج. دانیال جو سیفٹی انچارج ہے اس کا تعلق کس محکمے سے؟ یہ تینوں ٹیپا کو اور ایک کنسلٹنٹ ہے جس نے میک شور کرنا ہے کہ یہ سب ایگزیکیوٹ ہو. کنسلٹنٹ کا یہ کام تو نہیں ہے. سپروائز کر رہا ہے سائٹ. کنسلٹنٹ کا کام تو بیسکلی ڈیزائن بنانا. ہاں سپروائز بھی کر رہے ہیں. اس نے بھی یہ انڈیکیٹ کرنا چاہیے تھا اس کو کہ یہ یہاں پہ گیپ آ رہا ہے، یہ والے کام نہیں ہو رہے. اور کس کا نام ہے کمیانہ صاحب؟ جی میڈم یہ ایک تو دانیال ہے جو سیفٹی انچارج ہے. جی پہلے اصغر سندھو ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے میں نے لکھ لیا. اور دوسرا دانیال ہے سیفٹی انچارج، تیسرا احمد نواز سائٹ انچارج. اب یہ کون ہے؟ تینوں میں کانٹریکٹر کے انچارج جو پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اچھا تینوں میڈم بندے کانٹریکٹر کے بندے ہیں. ہاں تینوں ابھی تک تو 6 نام آ گئے. یہ جو آدھا درجن وہاں پر جو ہے وہ انچارجز ہیں جی میڈم اور انچارج نے کام دیکھو کیا کیا. اور جس وقت وہ بچی گر کے مر گئی ہے اس کے ساتھ اس کی بیٹی گر کے مر گئی ہے، اس کے بعد کوئی انچارج سامنے نہیں آیا. علی جب آپ وہاں پہ ڈی سی لاہور جب آپ وہاں پہ تھے تو وہاں پر کوئی آئی وٹنس نہیں تھا؟ کوئی نہیں تھا. ان میں سے کسی کو اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو زاہد حسین پی ڈی ٹیپا جو ہے، بلال نیسپاک، مسٹر عثمان بابر ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر واسا. میڈم جو تھوڑا سا میں 1 منٹ میں ایک میٹر کو ڈیفائن کروں کہ جب ایک کنسٹرکشن سائٹ آ جاتی ہے نا تو وہاں پہ کانٹریکٹر آ جاتا ہے، کنسلٹنٹ آ جاتا ہے، ایک ایگزیکیوٹنگ ایجنسی آ جاتی ہے. تو پرزمپشن بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں پرزمپشن کا ورڈ غلط یوز کر رہا ہوں، لیکن پرزمپشن یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کنسٹرکشن میں ہیں، اٹ از انڈر ویل سپروائزڈ ورک. اور یہ لوگ جو سے ہیں کانٹریکٹر اور کنسلٹنٹ اور پروجیکٹ انچارج، دے ول میک شور کہ یہاں پہ تمام چیزیں ایگزیکیوٹ ہو پراپرلی. تو جو نیگلیجنس باقی اداروں کی ہے، یوزلی یہ ایک ازمپشن ہے کہ یہ سائٹ ہے ویل انڈر کنٹرولڈ ہے اور یہ سپروائز کر رہے ہوں گے. تو میڈم پیورلی یہ لوگ تو کسی طرح بچ سکتے ہی نہیں ہیں. نہیں وہ تو نہیں بن سکتے، لیکن ہمارا کام گورنمنٹ آف پنجاب کا کام، کمشنر کا کام، ڈپٹی کمشنر کا کام، اسسٹنٹ کمشنر کا کام
اور جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے, چاہے وہ LDO یا کوئی بھی, ان کا کام یہ ہے کہ وہ اسیوم کر کے یا پرزمپشن پہ بیٹھ جائیں کہ کیونکہ ہو رہا ہوگا تو ہو رہا ہوگا. یہ ہوتا ہے جب آپ پرزمپشنس پہ بیٹھ جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے. اور سوری ٹو سے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, بات یہ ہے کہ یہ آپ نہیں بہانہ کر سکتے کہ فلاں چیز میں ہم بزی تھے تو ہم سارے ادھر لگے ہوئے تھے, یہ ادھر ہے. ہر چیز کا اپنا اپنا ایک نظام ہوتا ہے, ایک چیز کو چھوڑ کے اور ایک چیز کے پیچھے پڑ کے باقی چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ایونٹس آتے جاتے رہتے ہیں, یہ آپ کا بیسک کام ہے. اور جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی دی ہے, آپ کو پورا اکوپ کر کے دیا ہے, آپ کے پاس سیف سٹی کیمراز ہیں, پھر آپ کی اتنی بڑی نیگلیجنس ہے. آئی تھنک یہ جو عثمان یاسین ہے اور یہ جو سیفٹی انچارج ہے دانیال, اور جو احمد نواز کیا ہے پروجیکٹ مینیجر, میڈم تینوں بندے جو ہیں یہ کانٹریکٹر کے بندے ہیں, مجھے پتہ ہے. اور جو اصغر سندھو ہے پروجیکٹ مینیجر, تو یہ 4 ہو گئے. یہ ہو گئے زاہد حسین جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہے. ان 4 کو اریسٹ کرنا پڑے گا. میں نے ایک ریکویسٹ اور کرنا, یہ غلام مصطفیٰ سے میری بات بھی ہوئی ہے ابھی, اور اس کا بڑی بیٹی ہے 5 سال کی, اس کا بیٹا ہے 3 سال کا, پھر یہ بچی 10 ماہ کی تھی. پوسٹ مارٹم کے لیے بھی وہ بیچارہ پریشان تھا, لیکن پولیس نے کنوینس کر دیا بہت ضروری ہے پوسٹ مارٹم ہونا, جیسے آپ نے بتایا. جہاں سے میڈم کسی بندے کا سر گزر گیا, وہاں سے باڈی گزر گئی, تو وہ جو ایگزامپشن غلط ہو گئی, اس کا بڑا ہوا. تو میڈم ایک تو اس کی کمپنسیشن بھی بہت ضروری ہے. میں وہی کہنے لگی تھی, میں سمجھ وہ کرتا کیا اس کی, وہ کیا وہ ذرا ٹیکسی نہیں 12ویں جماعت پاس ہے, میں بتاتا ہوں 12ویں جماعت پاس ہے, فیکٹری میں وہ کام کرتا ہے. وہ بیچارہ یہاں پہ رکشہ بھی چلانا تھا, اس میں سے لاہور آ رہا تھا. وہ انتہائی غریب آدمی ہے, اور اس نے کہا جی میڈم CM صاحبہ کا, میں نے کہا پیغام ہے کہ ہم انصاف بھی دیں گے, اور سب سے بڑی بات اس نے کہا جی میڈم صرف کو میرا پیغام دینا کہ میرا کچھ کر دیں, میں بہت غریب بات. اور ان کی رہائش کدھر؟ شوق میں یہ رہتے تھے, اور یہ جو بیٹی تھی اس کا بچہ, والد صاحب رہتے تھے کھانے والے, وہ ٹیکسی چلاتے ہیں, اور یہ فیکٹری میں کام کرتا تھا. لاہور یہ اس لیے آیا تھا اپنے ادھر رشتے دار میں کہ ایونچولی اس نے رکشہ چلایا, اسی کے رکشہ بھی چلائے گا, 2 جابس کرے گا, لیب میں کام کرتا ہے. گاڑی لے میڈم 1 کروڑ روپیہ دے دیں گے آپ, ہماری ذمہ داری بنتی ہے, دیت تو ہم نے دینا ہے. وہ ٹھیکیدار سے بھی دیت لے کے دیں میڈم ہم لوگ 1 کروڑ روپیہ. آپ ٹھیکیدار تھے, ہم گاڑی لے کے. ساجد صاحب یہ کروا دیں, ٹھیک ہے. IG صاحب گاڑی ہم دے دیتے, اور آپ اس کو جو کانٹریکٹر ہے اس سے 1 کروڑ روپیہ اس کو لے کے. اب میڈم جو ایشو ہے, اگر آنیسٹلی اگر یہ کوئی چوری ہوا ہوتا تو ہم آپ کے آگے بہانہ بلگا دیتے, کوئی اور بات کر لیتے. اب یہ تو بڑی کلیئر سائٹ تھی, بس ہم سوری کہہ سکتے ہیں اس فیملی کو مل کے کہ سوری کہنے سے, ہمارے سوری کہنے سے وہ واپس تو نہیں آ جائیں گے نا. جو آپ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا کے ہیں ڈاکٹر مسٹر زاہد حسین, اور جو واسا کا کون انچارج ہے اس سائٹ پہ, نام کیا اس کا؟ نہیں, وہاں پر اس پروجیکٹ سائٹ پہ آپ کا کون رسپانسبل ہے, جس کو آپ نے انچارج بنایا ہے؟ عثمان بابر, وہ ڈائریکٹر ہیں. عثمان بابر. CS یہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہیں زاہد حسین, اور جو عثمان بابر ہے واسا سے, ان دونوں کو آپ ان کو نوکری سے برخاست کریں, اور فار ایور, اور اس کے بعد ان کو کوئی نوکری نہیں ملنی چاہیے. ان کو لگے پتہ کہ انہوں نے کتنی بڑی مجرمانہ غفلت کی. ان دونوں کو بھی اریسٹ کریں. اس کے ساتھ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں, جو پروجیکٹ مینیجر ہیں IG صاحب کائنڈلی نوٹ کر لیجئے, CCPO صاحب اصغر سندھو, عثمان یاسین, دانیال, پورا نام کیا ہے دانیال, واٹ ایور سیفٹی انچارج, اور احمد نواز. ان 5 کو 4 کو اریسٹ کریں, اور ان کو نہیں چھوڑنا, ان کے اوپر اسٹرانگ کیس بنائیں نیگلیجنس کا, کرمنل نیگلیجنس کا. حیرت کی بات ہے, جان چلی گئی کسی کی اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے وہاں پہ. اور آج کے بعد
CS आप अभी जब आप ऑफिस जाएंगे आप तमाम DC से कमिश्नर से मीटिंग करें कि जो भी पूरे पंजाब के अंदर एक तो जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर इंश्योर करें, चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट है या वो गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन साइट है, कि वो एम्पली सिक्योर्ड हो। कोई जब शाम को काम ख़त्म करके घर जाएं तो ये इंश्योर करके जाएं कि जो मैन होल्स हैं, डिचेस हैं, जो होल्स हैं वो सारे कवर्ड हों और अच्छे तरीके से कवर्ड हों। सिर्फ यहाँ पर झाड़ियाँ ना लगा दें, कोई ऐसी चीज़ हो जो फूल प्रूफ हो। सुबह जब तक वापस आके वो अपना काम शुरू नहीं करते, और जब तक काम हो रहा है, एक्चुअली फिजिकल काम हो रहा है वहाँ पे, तब भी उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करें। अगर ये एरिया कॉर्डन ऑफ होता तो यहाँ पे प्रॉब्लम ना आती। और जो जहाँ पे कॉर्डन्स लगे हुए हैं वहाँ पर एम्पल लाइटिंग होनी चाहिए, ताकि रोशनी होनी चाहिए, ताकि कोई बेखबरी में ना मारा जाए। और दूसरा, जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स नहीं है, कमिश्नर लाहौर और DC लाहौर, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स नहीं है, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स की वासा की ड्यूटियाँ लगाएं कि वो अपने तमाम इलाकों के जो सर्वे करें, और वहाँ पर जो ओपन होल्स हैं, मैन होल्स हैं, ओपन डिचेज हैं, सीवेज ड्रेनेज का कोई भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है, सबको कवर करें, सबको कवर करें। और जो सेफ सिटी है SM, आप काइंडली जो आपकी डेली की रिपोर्ट होती है पूरे पंजाब की, जहाँ जहाँ की, वो आपने मुझे भेजनी। जितने कवर हो जाएं आपके कहने पे वेल एंड गुड, जो नहीं होते आप मुझे फौरन डेली रिपोर्ट करें। एक चीज़ पे मेरा बार बार स्ट्रेस है, मैं उस पर DCs को फारिग कर चुकी हूँ, और इतना बड़ा एक्सीडेंट हमारी नाक के नीचे हो जाता है, और बात को घुमाने की बिल्कुल ऐसे कोशिश की कि हमें भी यकीन आने लग गया कि शायद एक्चुअली ऐसा हुआ है कि वो नहीं गिरी। बड़ी स्ट्रेंज बात है। और उनको 1 करोड़ रुपया हम लेके दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से, गाड़ी आप लेके दें। और IG साहब काइंडली इनको कमियाना साहब अरेस्ट करके मुझे रिपोर्ट करो, और ये छूटने नहीं चाहिए। CS एक काम करें, आप MD वासा के साथ भी बैठें, DG LDA के साथ भी बैठें, एक जो SOPs हैं पूरे, और एक जो स्टैंडर्डाइजेशन है कि क्या उसका क्या होगा, जो भी उसके स्पेसिफिकेशंस हैं, वो एक उसका पूरा नोट बना के तमाम कमिश्नर्स को, तमाम DCs को, तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को आज आप रात को वो ग्रुप में डालें, और उनसे उनकी जो पूछें कि उनको रिसीव हो गया। दे शुड एक्नॉलेज द रिसीव एंड इम्प्लीमेंट इट इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। अभी आप काइंडली ये मीटिंग कर लें, फिर मुझे रिपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। वेरी सैड इंसिडेंट।